बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 जनवरी मंगल का दिन, अहम वीलॉग, पॉपकॉर्न और अपने साथ पेप्सी, खैर पेप्सी बैन है सॉरी, ले लें। अहम खबरें आपको बताऊं, खान के साथ बनी गाला में बड़ी मुलाकात की कोशिश का एहतमाम, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन का ऐलान, जर्नलों के अमेरिका में पाबंदियां और 500 अरब डॉलर के असासे मुंजमद होने जा रहे हैं। बैकडोर मुलाकातों में तेज़ी, 6 दिन बाकी और मामलात बहुत ज़्यादा हैं। अडयाला जेल में खान की मुलाकातों पर और शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो खात्मा करीब आ रहा है। और इसके साथ साथ आज बुशरा बीबी और जज के दरमियान जो मामला हुआ, अलीमा खान की ललकार, उस पर भी बात करेंगे। मिलिट्री कोर्ट के रिमार्क्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर सवाल, कितने लोग मिलिट्री के इस वक्त हिरासत में। सेनेटर एजाज चौधरी भी आज सेनेट में पहला खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बराह रास्त अफगान हुकूमत से बातचीत का फैसला भी, बनू अमन जिरगा। और डोनाल्ड ट्रंप के हलफनामे में किस किस को बुलाया गया, किस को नहीं बुलाया गया, इस वक्त सूरत हाल तफसील अगर बताऊँ। मुफाहमत ग्रुप की इंटरनेशनल लोगों को शामिल करवा के एक मुलाकात की बड़ी दरख्वास्त। दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका पे लगी हुई, पूरी दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा, अरबपति ताजर, बल्कि खरबपति ताजर कहा जाए तो जश्न अजीम जो करने जा रहे हैं अमेरिका में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सरबराहान जा रहे हैं, बिजनेसमैन, एक दौड़ लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के हलफनामे में तकरीब का जो इन्विटेशन है वो लेने के लिए इस वक्त एक डिफरेंट लेवल बना हुआ है। पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, हिंदुस्तान को बुला लिया कि जयशंकर जा रहा है, चीन को बुलाया गया, वो नहीं जा रहे। इस वक्त दो ममालिक में बड़ी सख्त टेंशन, एक यूक्रेन में और एक पाकिस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, कि अब आगे मामला चलेगा क्या। अब मुस्तनद ज़राए पाकिस्तान से दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की खान से मुलाकात के लिए राज़ी किया जा रहा है, और ये ज़ाहिर है गेम चेंजर मुलाकात होगी। और ये 20 जनवरी से पहले की कोशिश की जा रही है कि मामलात को हल किया जाए और दोनों को राज़ी किया जाए कि ये आमने सामने बैठ कर जो इस वक्त एक बंद गली में पहुंच चुके हैं, डेडलॉक, उसका हल निकालें। 50% मामलात हैं, यानी आर्मी चीफ तैयार है इमरान खान से बातचीत, लेकिन उसमें एक मामूली सी, आपको पता है, रुकावट मामूली सी, कि मुलाकात अडयाला जेल में होना जो है वो आर्मी चीफ के लिए मुमकिन नहीं। वो कहते हैं बनी गाला या GHQ में हो, और इमरान खान GHQ जाने पर तैयार नहीं, बनी गाला जाने पर तैयार नहीं, और आर्मी चीफ अडयाला जेल जाने पर तैयार नहीं। ये मामला सिर्फ यहाँ तक फंसा हुआ है। मेरे ख्याल में तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें, लेकिन ज़ाहिर है वो सिक्योर नहीं होती, इस तरह के मामलात फेस टू फेस ही होते हैं। और इसमें मुलाकात सिर्फ 2 बंदों की होगी, याद रखिए, तीसरा बंदा आपको शायद नज़र ना आए। अच्छा, माजी है इन मुलाकातों का, पूरी एक रिकॉर्ड है। 1969 में आप देख लें, जनरल अयूब खान ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी बहरान का हल। तो उस वक्त शेख मुजीब जेल में थे, अगरतला साजिश केस बनाया गया था, सियासी मुफाहमत का मामला हुआ, शेख मुजीब को जेल से उस दबाव से निकाला गया, और फिर जनरल अयूब के दरमियान मुलाकात हुई थी 1-on-1। उसमें शेख मुजीब ने 6 नुकाती एजेंडा भी दिया था, और वो तस्लीम ज़ाहिर नहीं किया जनरल अयूब ने, और वो फिर 1971 हुआ, गैर कानूनी वो कैद था। परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का भी मामला, लेकिन वो नहीं हो सकी इस वजह से कि आर्मी चीफ पर कत्ल का इल्ज़ाम था। परवेज़ मुशर्रफ पर नवाज शरीफ की हुकूमत उलटने का, जलावतनी का, ये सख्त किस्म के उनके उस वक्त ताल्लुकात थे। कारगिल की जंग के इल्ज़ामात भी थे जो नवाज शरीफ ने लगाए हुए थे, 13 अगवा मामला वो आपको पता है। तो फिर ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी मुशर्रफ की मुलाकात मुमकिन थी, दुबई या अमेरिका में, इस वक्त तय हो चुके थे मामला, लेकिन ज़मानत अमेरिका की तरफ से कोंडालीसा राइस दे रही थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने शर्त रखी कि मुशर्रफ पहले वर्दी उतारे। तमाम केसेस NRO थे, NRO मिल गया, जरदारी और बेनज़ीर दोनों को, बदनवानी के मुकदमात भी ख़त्म हुए, लेकिन वर्दी ना उतारने का मामला, उस वजह से फिर मुलाकात नहीं हुई। अब लेकिन चूँकि अमेरिका मौजूद था, इख्तलाफात के बावजूद वो मामला हल हो गया, तो इसका मतलब मुलाकात के बगैर भी मामला हल हो सकता है। अब इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान ऐसा कोई तनाज़ा नहीं है। इमरान खान ने 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, 26 नवंबर जुडिशल कमीशन माना है। इमरान खान ने आर्मी चीफ से वर्दी उतारने, इस्तीफ़ा देने, इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया हुआ, और नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा यही मुतालबात किए थे, और अब बदले में अपने केसेस माफ़ करवाए। अब ये सारा आगे चल के होगा क्या, मैं आपको तफसील उसकी बता। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में, ये जो ब्रीफिंग सबसे बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है अमेरिका बरतानिया की, लेकिन अमेरिका की ज़्यादा, उसमें दोनों जमातों को, डोनाल्ड ट्रंप की भी और बाइडन की जमात भी, और ये बड़ा अहम मामला आपको समझना होगा, इंसानी हकूक़ के मामले पर दोनों इकट्ठे हैं। यानी पाकिस्तान के इलेक्शन पर गोली क्यों चलाई, 26 नवंबर की तहकीकात, और ये खुद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के वज़रा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि उनकी पार्टी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान में मुदाखलत की, जिसका सबूत मैग्निस्की लॉ। अब उनके देखे कांग्रेस के क्रैक कसार ये 22 जनवरी को ब्रीफिंग दे रहे हैं, उनका कांग्रेसमैन, ये एक बहुत बड़ी अक्सरियत की वहाँ पर जीत है। ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर सिर्फ जमात होती तो फिर ये मामला ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ होता। इन्होंने जो बाइडन की जमात को भी कायल किया हुआ है वहाँ के रहनुमाओं को, और सबसे बड़ा ख़तरा यही था कि अगर ट्रंप की तरफ से सारी हमायत हो तो बाइडन की मुखालफत होनी थी, वो सेनेट में बिल हो सकता है मंजूर ही ना होता।
آپ دیکھ لیں 368 کی قرارداد جو منظور میں دونوں پارٹیوں کے لوگ شامل تھے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جب یہ قانون سینٹ کا بل بنا, قانون بنا, جس میں پہلے بھی 368 اراکین کی قرارداد موجود ہے, آپ نے وہ مختلف انٹرویو دیکھے ہوں گے جس میں انہوں نے امریکہ سے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری کانفرنسز کروا رہے ہیں, جو سارے معاملات چلا رہے ہیں, انہوں نے اپنے ملک میں وہاں میگنسکی لا کا ایکٹ کا ذکر کیا 2012 کا, جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان پر پابندیاں. اب دیکھیں یہ گلوبل میگنسکی ایکٹ جو ہے یہ انسانی حقوق کی پامالی کے ساتھ, اور یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ روس چین ایوگر پر جو چین میں ہوا تھا, سعودی اور جمال خاشقجی کے معاملے پر ہوا تھا, پابندیاں لگ چکی ہیں. وینزویلا ایران پر بھی لگ چکی ہیں. اب جن ممالک کا میں نے ذکر کیا وہاں پر یاد رکھے حکمرانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ان حکمرانوں کے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اثاثے اتنے نہیں تھے. روس کے جو بڑے بڑے ارب پتی تاجر تھے انہیں شدید نقصان ضرور ہوا. ان کے $300 ارب جو روسی اثاثے تھے وہ امریکہ نے منجمد کیے تھے اور پھر بعد میں کینیڈا میں بھی ہوا. اب اس قانون کے تحت یعنی امریکہ, برطانیہ, یورپ سب طرف یہ لگ جائے گا. پاکستان کے سیاستدانوں, جرنیلوں, کرپٹ اشرافیہ کا مختلف رپورٹس ہیں کہ سوئس بینکوں میں صرف $500 ارب پڑا ہوا ہے. 500 ارب سے زیادہ ان کا وہاں پڑا ہوا ہے. پھر جو آف شور کمپنیاں ہیں, جو ٹیکس ہیون انہوں نے دولت چھپائی ہوئی ہے, اس میں پاناما, برٹش ورجن آئی لینڈ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں وہ جو دبئی میں ہے, پنڈورا پیپرز, پاناما پیپرز, یہ سارے آپ نے رپورٹس کا ایک پورا پلندہ دیکھا ہوا ہے. 2018 کی رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کو اس وقت $10 ارب سالانہ کا نقصان تھا اس وجہ سے. تو یہ جو جائیدادیں ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ میری آپ کی نظر سے چھپ جائیں گے, لیکن امریکی حکومت ہو, برطانوی ہو, یورپی حکومت ہو, ان کی نظر سے نہیں چھپ سکتی. اب تکلیف کیا ہے کہ یہ عمر بھر کی کمائیاں, بچوں کے لیے جو دولت لٹائی, یہ جو ڈالروں کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ اس وقت شدید خطرے میں ہے. دیکھیں نا, ورنہ اور کام کرنے کا فائدہ کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہی حالات بدلنے, یہی وہ پالیسی ہے جو صدر بدلتا ہے. اب بائیڈن کی آخری تقریر دیکھیں, 2 اعتراف جرم جو وہ کر رہا ہے کہ 2 کام تھے میرے اس پوری صدارت میں, یوکرین کی مخالفت, دوسرا روس سے ایٹمی جنگ سے بچنا. ایک لائن اس نے ڈرا کی, کون سے ملک ہمارے ساتھ ہیں, کون ہمارے مخالف ہیں. اتحاد کے معاملے پر, یوکرین کی حمایت کے معاملے پر, جو یوکرین کو مالی امداد دیں, فوجی امداد دیں یا اپنے وہاں فوجی بھیجیں, تو وہ یورپی یونین تھی, نیٹو کے تمام ممالک تھے, مغربی اتحادی ممالک تھے. اور دوسری طرف مخالفت میں کون تھا؟ بیلاروس, چین, ایران اور شمالی کوریا. 2 ملک صرف ایسے تھے, پاکستان اور بھارت, یہ نیوٹرل تھے. اب بھارت تو دنیا کی بہت بڑی تجارتی منڈی ہے, وہ روس سے اسلحہ بھی خریدتے رہے, توانائی بھی خریدتے, انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اس پہ سارے چپ تھے. وہاں جمہوریت ہے. اسی لیے عمران خان نے جو کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہم جنگ میں فریق نہیں بنیں گے کیونکہ ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ عدم اعتماد, رجیم چینج آپریشن. اور پھر یہ سلوک جو پاکستان سے دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا. سعودی عرب, قطر, عرب امارات, برازیل, یہ سارے نیوٹرل ہیں, انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کے روس کے ساتھ بھی تعلقات رہے, سب کچھ چلتا رہا. لیکن ان اثاثوں کی وجہ سے جو بیرون ملک ہیں, امریکہ کے کیمپ میں مجبور ہو کے شمولیت کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہمیشہ امریکی مفادات کا تحفظ کرتے رہے, کیونکہ انہیں $40 ارب ملا اس پچھلے 40 سالوں میں. ملٹری دور میں ڈرون حملے ہوتے رہے, سلالہ چیک پوسٹ, ایبٹ آباد, یہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے. اب یوکرین میں جو مدد تھی وہ لازمی تھی, اسی لیے جنرل باجوہ نے فوراً امریکہ کے ہتھیاروں کی تعریف کی. پھر برطانیہ میں جو 14 اگست کو سفارت خانے میں وہاں یوکرین کی جو سنگن ہے ایک بہت بڑی, اس کی جو پاکستانی نژاد خاوند ہے, جو ارب پتی ہے, اس نے جنگ میں وہاں جہاز بھی دیے ان کو, ان کے ساتھ ملاقاتیں. پھر لاجسٹک چین بنائی گئی, پاکستان سے چھوٹے ہتھیار, گولہ بارود, آرٹلری, یہ برطانیہ کے ذریعے یوکرین سپلائی ہوتے رہے, کیونکہ دفاعی پیداوار میں اب یہ برطانیہ, امریکہ, عراق جنگ کے بعد یہ بڑے ہتھیار بناتے ہیں, چھوٹے نہیں بناتے, تو یہ وہ فیکٹری سے وہ جاتے رہے. اس کے بدلے میں پھر بائیڈن کے قریبی دوست آصف زرداری, جو وزارت خارجہ کا اس کا دوست تھا, اسے ڈھونڈ کر لا کے صدر لگایا گیا. وزیر اعظم کے لیے نواز شریف کو چن کے کیسز ختم کر کے لایا گیا, لندن پلان جس کا خان ذکر کرتا ہے. آگے شہباز شریف لگ گیا, وہ اور بات ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ 24 گھنٹوں میں جنگ ختم کراؤں گا. اور اس میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک فون کال یوکرین کے صدر ریکارڈ پہ آئی تھی. اس میں اس نے کہا تھا کہ بائیڈن اور اس کا بیٹا ہنٹر بائیڈن, جنہوں نے $400 ملین کی وہاں فوجی امداد یوکرین کو دیتے ہوئے کھانچے مارے تھے, اس پر تحقیقات کا اس نے کہا تو وہاں سے شروع کرواؤ تحقیقات. یہ امریکہ میں بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا, اسے مداخلت تک کہا گیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ اب اسے اتنا ناراض ہے کہ اپنے حلف نامے کی تقریب میں بلانے پر تیار نہیں, اور یوکرین کی کہہ رہا ہے سب سے پہلے فنڈنگ بند کی جائے. اور یہ مسئلہ ختم ہوتے ساتھ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پھر امریکہ کی کوئی ضرورت نہیں, ہاتھ چھاپ لیں. انہوں نے یوکرین کی مدد کی ہوئی ہے, یہ بھی کٹہرے میں آئیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ دیکھیں وہ جو بائیڈن اور اس کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو نہیں چھوڑ رہا. امریکی حکومت کے پاس بائیڈن کے خلاف جو سب سے بڑا ثبوت بنتے ہیں وہ 2 ہیں, ایک رجیم چینج آپریشن پاکستان اور ایک کورونا میں جو واردات ہوئی. اور ان کے پاس اب بچنے کا راستہ نہیں. یہ رجیم چینج آپریشن سے نہیں بچ سکتے, کیونکہ مداخلت کا قانون جو میں نے آپ کو سارا تفصیل بتائی ہے اس میں آتا ہے. اور ابھی اس میں دیکھیں امریکی رپورٹر رائن گریم, جو ڈراپ سائٹ کے بانی بھی ہیں, اب اس کا بیان بھی دیکھ لیں. یہ اس کی تصدیق کرتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ پاکستان میں جاری ظلم
اور رجیم چینج پر بڑا ایکشن لے گی، کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ تو یہ امریکہ سے بھی یہی رائے جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے سارے ثبوت بھی ہیں۔ یہ جو حالات ہیں اس میں اب اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں انہیں پتہ چل چکے ہیں سارے، بیک ڈور رابطوں میں جو تیزی آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے کیمپ میں جو تندی اور تیزی کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے انہیں سمجھ آ گئی۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفوں میں بے چینی بھی اسی وجہ سے، خواجہ آصف، جاوید لطیف، مریم نواز، یہ جو مذاکرات کی ناکامی کے لیے چھوڑا گیا ہے، جنہیں اسٹیبلشمنٹ کسی خاطر میں نہیں لا رہی، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ جانتے ہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہوگا براہ راست بات چیت ہوگی۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ شہباز شریف، مریم نواز اور زرداری نے انہیں استعمال کیا ہے، جرائم سارے ان کے کھاتے میں، بغیر سیاسی ووٹ بینک ہوتے ہوئے یہ سب حکومت میں موجود ہے، اور ساری گندگی ادھر پھینک دی۔ اسی لیے جو وزراء کو یہ باقاعدہ ٹاسک دیا گیا بیانات دے کے اس پورے مذاکرات کے عمل کو سبوتاج کریں۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں ایک گروپ ان کا جو حامی بھی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، بلا شبہ کر رہا ہے۔ یہ سب لوگ یقین کریں اس وقت نفل مان کے بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں مسلح پہ کہ کسی طرح مذاکرات ناکام ہو جائیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا گروپ ان کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہے ہم کیا کریں، ہم تو خان کو تو سائڈ پہ کرو، ہم تو اس کی بہنوں اور اس کی بیوی کو نہیں توڑ سکے۔ اب ان کا جو سخت سٹانس آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں عمران خان اور ان کا خاندان امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو بات بھی نہیں کرتے اس بارے میں، وہ کہتے ہیں انہی عدالتوں سے لڑیں گے کیس۔ آج جج طاہر سپرا کو منہ پر بشرا بی بی جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو عدالتوں پر اعتماد ہی نہیں، جو آپ نے عمران خان اور ہمارے ساتھ کیسز کیا، کانپتے بیمار ہوتے ہوئے جج کا 200 پہ بلڈ پریشر، اور وہ ہمیں سزائیں سنا رہا ہے، ایمبولینس باہر اس کے لیے کھڑی کی گئی تھی، تو وہ جج سپرا کہہ رہے ہیں نہیں آپ تحقیقات میں شامل ہو جائیں، سسٹم کو چلنے دیں۔ اندازہ کریں علیمہ خان جیل پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں باواز کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں دے سزا، سنائے سزا، تو یہ نہیں توڑ سکے اگر خواتین کو، تو خان کو تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ بشرا بی بی سزا کا سنتے ہی سامان پیک کے پہلے ہی پہنچ جاتے، تو وہ کدھر جائیں، وہ کس طرح۔ اب ملٹری عدالتوں میں جو کیسز ہیں ان میں دیکھیں آپ، اب اس میں دیکھیں جج مسرت حلالی اور مظہر علی رضوی صاحب، یہ وہ ہیں جو قاضی کے ساتھ بلہ چھیننے والے فیصلے میں شامل تھے، یاد رکھیں۔ ان کی آپ صرف باتیں سن لیں۔ وہ کہہ رہا ہے جب آپ کا افسر آئین کو معطل کرتا ہے تو آرمی ایکٹ میں اسے کیا سزا دیتے ہیں، کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ مطلب آرٹیکل 6 لگانے کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے گئے ہوتا، وہ گھبراہٹ اس کو اتنی ہو رہی تھی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کریں تو کریں کیا ہے۔ ایک تو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے، نہیں چلا۔ اب خان کو 17 جنوری اس میں اگر بریت مل گئی پھر تو نون لیگ کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ جائے گا۔ اب یہ سزا میں ہائی کورٹ میں اگر ملی سزا تو ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ 20 جنوری کے بعد تو معاملات ویسے ہی ختم۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں جیسے ہی کیپٹل ہل کا معاملہ شروع کرنا ہے 6 جنوری کا، تو یہاں پہ سب بدلا۔ اب ججز کے ریمارکس آپ 9 مئی میں سنیں کہ بغیر ہتھیاروں کے کور گورنر ہاؤس لوگ کیسے پہنچے۔ آپ نے ان افسران کو فوج کے جو ان میں سے کسی کا ملٹری ٹرائل کیا ہے؟ خواجہ حارث کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں نہیں۔ کتنے لوگ شہید ہو؟ کوئی نہیں جی، اس میں صرف املاک جلی ہیں صرف۔ دیکھو فوجی افسروں کا آپ نے ٹرائل نہیں کیا، کوئی بندہ اس میں نہیں ہوا۔ آپ نے یہ جو ایمرجنسی اور مارشل لا میں ایسی سزائیں دی، آپ نے وہ اس میں 2024 میں سنا دی۔ پھر جس کیس کا خواجہ حارث جواب دے رہا تھا کہ وہ مارشل لا کے دو، جمال خان مندوخیل نے سے کہا نہ آپ نے ہمیں ایف آئی آر دکھائی کہ کس بنیاد پہ ملٹری عدالتوں میں آپ لوگوں کا ٹرائل کریں، ایک ہی ایف آئی آر پہ، نہ وہ ہمیں حالات بتا رہے ہیں نہ آپ کے پاس ثبوت۔ مطلب دوسرے معنوں میں وہ پھر خواجہ حارث صاحب کا سانس پھول گیا، کیونکہ جواب ہی نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب خان پر جتنے کیسز بنائے گئے وہ ختم ہوں گے، یہ لوگ سرنڈر بھی کریں گے، ہتھیار بھی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ اور میں خان کی رہائی کی دیکھیں تاریخ شریک نہیں دینا چاہتا ہوں، میرا اس طرح کا وہ معاملہ نہیں، میں نہ نجومی ہوں نہ مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ میرا ذاتی خیال البتہ ان حالات میں کہ مارچ اپریل تک ہو سکتا ہے خان جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ بھی اپنے گھر میں کریں، عید بھی اپنے گھر میں کریں، عوام میں کریں، تو کیونکہ حالات ایسے بنتے ہوئے نظر، ان کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں۔ باقی تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور یہ تو پورے پاکستانیوں کی دل کی دعائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ یہ خبر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ میرے دل کی خواہش ہے آپ کی طرح کہ خان باہر اور یہ مسائل ختم ہوں ملک کے۔ اب حکومت نے ہاتھ پیر مارنے ہیں، بیانات دینے ہیں، اب ان کا صرف ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عوام میں یہ تاثر پھیلا دیں کہ جو ڈیل ہو رہی ہے بس، تو اس تاثر کو آپ لوگوں نے ظاہر کرنا ہے۔ کوئی ڈیل تو ہو نہیں، ڈیل ہونی ہے 256 کیس بنا کے ڈیل ہوتی ہے کسی کے اوپر، 523 دن کے بعد ڈیل ہوتی ہے، ڈیل ہونی ہو پہلے ہفتے میں، پہلے 6 مہینوں میں، سال میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کریں، آپ کو دوں گا اگلے ویلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔